अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे मेरी हमेशा ही एक दरखास्त होती है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। वो बहुत ही पुरवकार तरीके से कुर्सी पर बैठी थी और नौकरानी की तरफ देख रही थी। वो पूछने लगी कि हाँ बताओ भाई, मुझे साथ के बंगले की मालकन ने बोला था कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन ये जान लो कि मुझे तो नौकरानी 24 घंटे के लिए चाहिए। तो नौकरानी, जिसका नाम नज्जो था, कहने लगी जी मालकन, मैं आपके पास 24 घंटे रहने के लिए तैयार हूँ। वो क्या है कि मेरा घरवाला अल्लाह को प्यारा हो गया है। मेरी एक ही इकलौती जवान बेटी है जिसका नाम चंदा है और मालिक मकान की इस पर अच्छी नजर नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने सबब बनाया। मुझे जैसे ही साथ वाली बंगले की बाजी ने बताया कि आपको नौकरानी की ज़रूरत है तो मैं फ़ौरन मान गई। आप फिक्र न करें, मैं आपके पास 24 घंटे रहने के लिए तैयार हूँ। तो मालकन बोली, दुख हुआ सुनकर कि तुम भी बेवा हो मेरी तरह। मेरे शौहर भी पिछले साल ही इंतकाल कर गए, ससुर उससे पहले इंतकाल कर गए थे। मेरे 2 बेटे हैं जो दोनों ही मुल्क से बाहर हैं और माशाल्लाह हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बेटी है जो अभी कुछ महीने पहले ही मुल्क से बाहर चली गई है। बच्चे मुझे बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि मैं उनके पास आ जाऊं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को समेट कर वहां जाना कोई आसान काम नहीं। इसमें कम से कम साल 6 महीने तो लग ही जाएंगे, तुम समझ सकती हो। उसका नाम नज्जो था। बोली, जी जी मालकन, मैं समझती हूँ कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है और इतना काम काज है, एकदम से छोड़कर कैसे जा सकती हैं। चलें, अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है और जब आप चली जाएंगी तो फिर अल्लाह कोई और वसीला बना देगा। बेशक मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो मालकन ने कहा, हाँ बेशक, तुम फिक्र ना करो। ऐसा करो कि अपना सामान जितना भी है वो उठाकर यहाँ ले आओ और सर्वेंट क्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं। ये किचन के साथ वाला कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। नज्जो मालकन को दुआएं देती हुई चली गई और अगले दिन अपना सारा सामान उठाकर बंगले में ले आई। नज्जो का सामान ही कितना था, चंद चीजें, थोड़े से कपड़े, कुछ बर्तन और बस। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा, नज्जो बस, क्या तुम्हारा इतना सा ही सामान है? तो नज्जो कहने लगी, जी मालकन, हम गरीबों के पास इतना ही सामान काफी है और वैसे भी जीने के लिए तो चंद सांसें ही काफी होती हैं, फिर इतना सामान जमा करके क्या करना। ठीक है, तुम अपना सामान साथ वाले कमरे में रख दो और मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जाते हुए एकदम नज्जो बोली, मालकन रात के लिए क्या बनाऊँ? मैंने कहा, बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए बना लो, मेरा बहुत दिल नहीं कर रहा है खाने को। मालकन, आप उदास ना रहा करें, आपके बच्चे ठीक ही कहते हैं, आपको उनके पास जल्द चले जाना चाहिए। आप क्यों तन्हाई की सज़ा काट रही हैं? मैंने कहा, इसीलिए तो अब जाने का इरादा कर लिया है। तुम जाओ, खाना तैयार करो, मेरी फिक्र मत करो। नज्जो हाँ में सर हिलाती चली गई। अगली सुबह मैं फोन पर बेटे से बात कर रही थी। दोनों बेटों ने दिन रात मेहनत करके इंग्लैंड में अपने बिजनेस को पैरों पर खड़ा कर दिया था। बेटी भी अपने घर में खुश थी। बेटा सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो बिजनेस क्लोज करके उनके पास चली जाऊं। मैंने बेटे को तसल्ली दी, फोन बंद कर दिया। नज्जो मेरे पास आई और बोली, मालकन अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरे घर की सफाई करना चाहती हूँ। मैंने कहा, अभी नहीं नज्जो, हर कमरे के साथ एक गहरी याद जुड़ी है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे जाने के बाद तुम सफाई कर देना। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन शायद मैं ये बंगला बेच दूं। ये फैसला बड़ा मुश्किल है। जब भी अपना घर बेचने का सोचती हूँ तो मेरे शौहर की तस्वीरें मेरे आंखों के सामने घूमने लगती हैं। ये मेरे शौहर का आबाई घर था, इसीलिए उन्हें इस घर से बहुत मोहब्बत थी। मेरी ये बात सुनकर नज्जो वापस जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत खामोश रहती है। इस उम्र की लड़कियां तो बहुत शौक और चंचल होती हैं, मगर तुम्हारी बेटी का वजूद का एहसास ही नहीं होता कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। नज्जो बोली, दरअसल मालकन, हमने बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। मेरा घर वाला बहुत अच्छा बंदा था, मजदूरी करता था और हमें पालता था। उसके जाने के बाद मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई है। महंगाई, गुर्बत और ऊपर से किराए का मकान, ऐसे में गुजारा करना कौन सा आसान होता है। फिर किस्मत ने हम पर एक और सितम ढाया। मालिक के मकान इतना कमीना निकला
کہ دن رات میری بیٹی کو ستانے لگا۔ شاید میری بیٹی کسی خوف کے زیر اثر ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں صوفے سے کھڑی ہوئی اور بولی، نجو، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے بہت مشکل زندگی گزاری، لیکن میرا تمہیں ایک مشورہ ہے کہ تم اپنی بیٹی پر توجہ دو۔ بڑی پیاری اور معصوم بیٹی ہے، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ یوں تو وہ اپنے خول میں ہی قید ہو کر رہ جائے گی۔ اس سے باتیں کیا کرو، اس سے پوچھا کرو کہ وہ کیوں اداس رہتی ہے۔ چندہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دینا، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ نجو نے کہا، بہت شکریہ مالکن، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ آج کل کون اتنا کرتا ہے۔ میں نے کہا، میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ میری 3 نندوں کی شادیاں میرے ہاتھوں سے ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں، بال بچوں والی ہیں، کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھ سکتی ہوں کہ بچیوں کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں، اسی لیے تم اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھو۔ وہ بولی، جی مالکن، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی کروں گی۔ چندہ کے چہرے کی خاموشی اور اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ اس کے لیے بہترین کپڑے اور جوتے اور ضرورت کا سامان خود ہی لے کر آ گئی۔ پہلے تو چندہ نے لینے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے اس کی یہ خوبی بھی پسند آئی۔ اس غربت میں بھی اس کی آنکھوں میں ذرا بھی لالچ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسے چیزیں رکھنے اور استعمال کرنے پر راضی کر لیا۔ اللہ نے ہمیشہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہی مجھے دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں بھی کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں رکھتی تھی۔ چند دن بعد آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھایا۔ فون کی دوسری طرف میرے مینیجر کی کال تھی۔ میڈم، بری خبر ہے، فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کو مینیجر بلا چکا تھا۔ میں ایک دم اٹھی، چپل پہنی، کمرے سے نکل آئی۔ رات کا 1 بجا تھا۔ اس وقت ڈرائیور کو کیا جگاتی؟ میں نے خود ہی گاڑی گیراج سے نکالی اور فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں وہاں پہنچی تو میرا مینیجر کھڑا تھا اور فائر بریگیڈ آگ پر قابو پا چکی تھی۔ میرا مینیجر ثاقب مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، میڈم آپ پہنچ گئی؟ میں آپ سے کہنے ہی والا تھا کہ آپ اس وقت نہ آئیں۔ میں نے سب سنبھال لیا ہے، مگر آپ نے فون ہی بند کر دیا۔ میں حیرت سے فیکٹری کو دیکھ رہی تھی۔ بولی، یہ کیسے ہوا ثاقب؟ ہم نے آخری ٹینڈر پورا کر کے دینا تھا، وہ سارا سامان تو جل گیا ہوگا۔ ثاقب نے بہت رنجیدہ سے لہجے میں کہا، میڈم مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں خود اپنے گھر پر سو رہا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا، وہ تو اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے فائر بریگیڈ کو فون کیا اور پھر خود یہاں آ گیا۔ میں نے کہا، گارڈ کہاں ہے؟ وہ بولا، دراصل گارڈ نے شام کے وقت مجھ سے چھٹی مانگی تھی، اسے گھر پر کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ صبح اس نے ڈیوٹی پر واپس آ جانا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ راتوں رات یہ سب ہو جائے گا۔ اتنے میں آگ بجھ گئی۔ فائر بریگیڈ کا ٹیم لیڈر میرے پاس آیا اور بولا، میڈم آگ بجھ گئی ہے، نقصان تو کافی ہوا ہے، آپ اندر جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ فائر بریگیڈ کے جانے کے بعد میں نے فیکٹری کا جائزہ لیا۔ مینیجر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ مشینیں تو بچ گئی تھیں مگر زیادہ تر بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ وہ آخری ٹینڈر جسے پورا کرنے کے بعد میں نے انگلینڈ جانا تھا، اس کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو چکا۔ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جس کے ساتھ فیکٹری کا سودا ہوا۔ کیا وہ فیکٹری اس حالت میں لے گا؟ میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو چکی تھی۔ مینیجر سے کہا، صبح سیکیورٹی کے تمام ملازمین کو میرے آفس بلاؤ، صبح 9 بجے سب کو میرے آفس میں موجود ہونا چاہیے، تم سمیت۔ مینیجر نے کہا، جی میں سب کو کہہ دیتا ہوں۔ مینیجر کو ضروری ہدایات دے کر میں گھر کے لیے نکل آئی۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو نجو بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ آدھی رات کو کہاں گئی تھی مالکن؟ سب خیر ہے نا؟ آپ کو گھر سے نکلتے دیکھ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، نجو فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، میں بہت تھکی ہوں، صبح بات کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ نجو میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پرس رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ بچوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ مجھے 8 مہینے میں یہ سب کلوزنگ کر کے واپس اپنے بچوں کے پاس جانا تھا۔ معلوم ہے اب کتنا وقت لگ جائے گا۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے میں کمرے سے نکلی۔ بالکنی سے مجھے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ میں چھت پر گئی تو وہاں پر چندہ بہت پیاری آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی بھرپور آواز سنی تھی۔ چندہ کی آواز تو بہت پیاری تھی، لیکن اس کے پاس قرآن پاک نہیں تھا، وہ زبانی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نیچے آئی، کچن میں نجو نے ناشتہ بنانے کی تیاری کر لی تھی۔ میں نے کہا، نجو یہ چندہ تو ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتی ہے۔ تو نجو نے مسکراتے ہوئے کہا، جی مالکن، میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا، سچ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولی، بس یاد نہیں رہا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ نجو بولی، مالکن آپ کی فیکٹری کا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، دیکھو جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کس کی غفلت تھی، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد کچن کا باورچی
لالو میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ پچھلے 30 سال سے آپ کی فیکٹری میں نوکری کر رہا ہوں، اس لیے جتنی آپ فکر مند ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں۔ آپ کی فیکٹری میرے لیے ایک گھر جیسا مقام رکھتی ہے۔ میں فیکٹری سے نکلا تو دوپہر والا گارڈ کہیں جا رہا تھا، ابھی اس کی ڈیوٹی میں 3 گھنٹے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولا قریب ہی کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ میں پیدل ہی چوک کی طرف چل پڑا۔ اسی اسنا میں نے ایک کالی گاڑی کو فیکٹری کی جانب جاتے دیکھا۔ اس گاڑی کے شیشوں پر کالے پردے لگے ہوئے تھے، اسی لیے اندر کون تھا میں دیکھ نہیں سکا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ یہ معمولی بات تھی، لیکن جب میں گھر گیا تو میری چھوٹی بیٹی کو بخار تھا۔ رات گئے اس کا بخار تیز ہو گیا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے۔ میں اسی وقت بیٹی کو لے کر رکشے میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ رکشے والا مجھے فیکٹری روڈ سے ڈاکٹر طاہر کے کلینک لے گیا۔ دور سے میں نے فیکٹری کے باہر وہی کالی گاڑی کھڑی دیکھی جو دن میں دیکھی تھی، مگر چونکہ میرے ساتھ بیمار بیٹی تھی اسی لیے رکا نہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے کہا لالو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولے بیٹا سب کچھ ہر کسی کے سامنے بتانا ٹھیک نہیں ہے۔ سچ پوچھیں تو آپ کو کیا معلوم کون دل سے آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے؟ آپ پولیس سے مدد لیں اور اس واقعے کی تحقیق کروائیں اور یہ بات اپنے تک رکھیں۔ میں نے کہا انکل آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اس معلومات سے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ میں آج ہی DIG صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ آپ کے صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ چندہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیلکنی میں تلاوت کرتی تو ویران گھر میں ایک سما سا بن جاتا۔ میں نے خاص طور پر چندہ سے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تھوڑی سی تلاوت کر دیا کرے۔ وہ عشاء کے بعد بھی بڑی خوش دلی سے تلاوت کرتی تھی، اس کا یہی شوق تھا اور یہی مصروفیت۔ فیکٹری میں لگنے والی آگ کے بعد تحقیقات شروع ہو گئی، مگر گھر میں بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہونے لگیں، جیسے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور پھر اچانک مل جاتی۔ مجھے اکثر آہٹ سنائی دیتی مگر نظر کچھ نہیں آتا۔ ایک رات 10 بجے میں کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی فون پر بیٹے سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک مجھے کھڑکی پر ایک پرچھائی نظر آئی، جیسے کوئی گزرا ہو۔ میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ضروری کام ہے، کل بات کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں کھڑکی کے پاس آئی، کھولی تو محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے گزر گیا ہو۔ میں نے کھڑکی فوراً بند کر دی، کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے گیٹ پر گارڈ نظر آیا، اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے زور زور سے ہلایا۔ مجھے دیکھ کر گارڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے پچھلی جانب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ وہاں بلب جل رہا تھا لیکن کوئی تھا نہیں۔ گارڈ بھی جب تک آ چکا تھا اور بولا بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کوئی پرچھائی سی نظر آئی ہے، جیسے اس طرف کوئی ہو۔ گارڈ نے کہا آپ کو وہم ہوا ہوگا، کوٹھی کی دیوار پر چاروں طرف باڑ لگی ہے، دیوار سے کود کر تو اندر کوئی آ نہیں سکتا اور گیٹ پر میں چوکنا رہتا ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی گیٹ سے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ جاؤ تم اپنی ڈیوٹی کرو، لیکن ساتھ ایک یہ بھی بات کہہ دی کہ ذرا چوکنے رہنا کیونکہ مجھے شک پڑ چکا ہے۔ گارڈ نے کہا پریشان نہ ہو، میں پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پہرے داری کروں گا۔ اس کے جواب سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن پھر صبح اٹھ کے آفس چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں تھک کر بیٹھی۔ نجو نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولی آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نجو ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کھانا میرے کمرے میں لے آنا، کیونکہ میں چینج کرنے کے بعد تھوڑا آرام کروں گی، پھر کھانا کھاؤں گی، ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ بولی جی بہت بہتر۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی، چینج کرنے کے بعد بستر پر لیٹی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، کوٹھی کے پچھلی جانب سے مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی، کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ آم کا ایک درخت تھا وہاں جو میرے سسر نے لگایا تھا۔ اس کے درخت کے نیچے چندہ بیٹھی ہوئی ہنس رہی تھی اور ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، لیکن ارد گرد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے سسر یاد آ گئے جو کافی دیر تک انہی درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے دل کی ساری باتیں انہی سے کرتے تھے۔ گرمیوں کی آمد تھی اور درختوں پر چھوٹے چھوٹے آم لگنے شروع ہو چکے تھے۔ اچانک ایک ٹہنی خود بخود نیچے کی طرف جھکی۔ چندہ نے ہنستے ہوئے اس ٹہنی کو پکڑا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ٹہنی کو چھوڑ دیا۔ ٹہنی اتنی زور سے ہل رہی تھی جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو۔ چندہ اس ٹہنی کے ساتھ ایسے کھیل رہی تھی جیسے چھوٹی بچی ہو۔ پھر وہ درخت کے ارد گرد دوڑنے لگی جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ خود کو بچا رہی ہو۔ میں حیران پریشان یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اب چندہ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بمشکل مسکراتی تھی۔ اتنی دیر میں آواز آئی مالکن کھانا کھا لیں۔ میں نے فوراً کھڑکی پر لگا پردہ سیدھا کیا اور پلٹ کر دیکھا تو نجو ٹرے میں کھانا لیے کھڑی تھی۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹیبل پر رکھ دو، میں کھا لوں گی۔
واپس جانے لگی وہ تو میں نے پوچھا سنو چندا کہاں ہے؟ وہ بولی اپنے کمرے میں ہوگی یا چھت پر ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نجو چلی گئی۔ میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا۔ چندا جا چکی تھی۔ وہ لڑکی میرے لیے معمہ بن چکی تھی۔ میں نے چندا پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی مگر اس کی پراسرار حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات کے 12 بجے میں نے ضروری فائلز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ کھڑکی پر روشنی نظر آئی۔ میں نے فائل رکھی، اینک اتار کر جیسے ہی دیکھا تو چندا آم کے درخت کے نیچے قندیلیں روشن کیے بیٹھی تھی۔ 7 قندیلیں جلا کر اس نے ایک درخت کے چاروں طرف رکھی اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پردہ سیدھا کیا، کمرے سے نکلی، نجو کے کمرے میں گئی۔ وہ تو میٹھی نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا۔ وہ بولی کیا ہوا مالکن، سب خیر تو ہے؟ میں نے کہا ذرا میرے ساتھ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم پچھلے حصے میں پہنچے بنگلے کے۔ وہاں اونچی آواز میں چندا کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم اس کی ماں نے بھی دیکھا تو حیران رہ گئی، اور میں نے بھی کہا یہ دیکھو ذرا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چندا درخت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ میں نے کہا چندا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جائیں یہاں سے۔ نجو بولی چندا یہ تم کیا بک رہی ہو؟ خبردار جو تم نے اس طرح سے بات کی، چلو یہاں سے۔ آدھی رات کو کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ میں آگے بڑھی۔ چندا نے ایک قندیل اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی اور بولی مالکن آپ چلی جائیں، مگر میں نے آگے بڑھ کر قندیل اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک دی اور اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنی طرف کھینچا اور بولی چلو میرے ساتھ، بس بہت ہو گیا۔ میں اسے کھینچ کر لے جا رہی تھی اور وہ مڑ کر درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چندا زور زور سے رونے لگی۔ نجو چندا کو لے کر چلی گئی جبکہ میں وہیں کھڑی تھی اور درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہاں کوئی اور بھی ہے، مگر ایسا کون ہے جسے صرف چندا دیکھ سکتی ہے؟ میں نے دل میں آتے جاتے خیالات کو جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نجو کے کمرے کے سامنے سے گزری۔ کمرے کے اندر سے چندا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نجو بیٹی کو دہائیاں دے کر اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی، مگر چندا اتنے میں مجھے بالکنی پر آہٹ ہوئی۔ اب اوپر کون ہے؟ میں چھت کی طرف چل پڑی۔ گھر کی پراسراریت تب میری برداشت سے باہر تھی۔ بالکنی میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے سسر کھڑے تھے جن کا کئی سالوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ بولے عائشہ ضد نہ کیا کرو، ہمیشہ تمہیں منع کرتا ہوں، وہ معصوم لڑکی ہے، جینے دو جیسے اسے اچھا لگتا ہے، جاؤ آرام کرو۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے اتر آئی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی باقاعدہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اپنے بستر پر آئی اور سو گئی۔ آئے دن کچھ نہ کچھ انہونی ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد یہ سارے کام سمیٹ کر اب اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد صبح سویرے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو نجو روتے ہوئے بولی مالکن چندا کمرے میں نہیں ہے، پورا گھر چھان مارا، ہر جگہ دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ نجو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چندا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی نہیں معلوم۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی مالکن میں بے سہارا ہوں، میری مدد کریں، میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں مالکن، میری ایک ہی جوان بیٹی ہے۔ نجو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا نجو رو مت، مجھے سوچنے دو، ہم مل کر چندا کو ڈھونڈتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کی، سارے ملازمین سے پوچھ گچھ کی، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سب کہنے لگے کہ بنگلے سے تو باہر نہیں گئی۔ پھر چندا کیا اپنے کمرے سے غائب ہو گئی؟ میں نے ایس پی صاحب کو فون کیا، وہ گھر پر آ گئے، سب کچھ ان کی گوش گزار کیا، انہوں نے تسلی دی ہم اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ فکر نہ کریں، اور وہ اپنے ساتھ چندا کی تصویر لے گئے۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ نجو پر میری نظر پڑی تو وہ صوفے کے پاس فرش پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماں تھی، بیٹی کا چہرہ دیکھنے تک اسے حوصلہ آنا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نجو صبر کرو اور حوصلہ رکھو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں نجو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی مالکن ناشتہ تو کر لیں۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں آفس میں ناشتہ کر لوں گی، تم خود ناشتہ کرو اور اپنی حالت کو تھوڑا سدھارو۔ ڈی آئی جی میری فیکٹری میں آگ لگنے کی تفتیش کر رہے ہیں، میں خفیہ طریقے سے خود بھی تفتیش کر رہی ہوں۔ یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے، مگر اب دشمن ڈھونڈنا ہے کہ کون ہے ایسا جس نے میری فیکٹری کے ساتھ ایسا کیا۔ لہٰذا میرا آفس جانا بہت ضروری ہے۔
اگر یہ تمام معاملات نہ ہوتے تو آج میں آفس نہ جاتی۔ نجو میری منتظر تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، مالکن میری بیٹی چندہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا نجو جیسے ہی کچھ پتہ چلا سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں خود گھر نہ بھی آئی تو تمہیں فون کر دوں گی۔ یہ سن کر نجو مایوسی کے عالم میں کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ 4 دن مزید گزر گئے، چندہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا میری اپنی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نجو کا تو کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 4تھے دن میں آفس سے واپس آ رہی تھی، چندہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ راستے میں مزار پر نظر پڑی، میں نے گاڑی کو بریک لگائی۔ زندگی میں ہونے والے پے در پہ عجیب و غریب واقعات اور خاص کر چندہ کی گمشدگی نے مجھے بے چین رکھا۔ میں نے گاڑی سڑک کی دوسری طرف پارک کی اور پیدل مزار پر چل پڑی۔ 2 قدم ہی چلی تھی کہ مجھے چندہ مزار کے اندر جاتی دکھائی دی۔ چندہ کو دیکھتے ہی میں اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ سڑک پر اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، مگر گاڑی والے نے بروقت بریک لگائی، اس وجہ سے بچت ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھا شخص باہر نکال کر آل فال بکنے لگا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور قدم اٹھاتی دوبارہ چندہ کے پیچھے بھاگی۔ میں نے اسے پکارا مگر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ مزار کے اندر چلی گئی۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے مزار کے اندر بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ تو طے تھا کہ چندہ یہیں کہیں تھی۔ میں نے دوبارہ یہاں آنے کا تہیہ کر لیا اور ایس پی صاحب کو فون کر کے بتایا کہ میں گھر پہنچی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ ہمیشہ کی طرح نجو میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کچھ بیٹی کا پتہ چلا؟ ہاں نجو، میں نے تمہاری بیٹی چندہ کو مزار پر دیکھا تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی لیکن اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ نجو نے کہا، مالکن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی کو گھر چھوڑ کر مزاروں پر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو وہی بتا سکتی ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ مزار پر ہی موجود ہے۔ لہٰذا میں نے ایس پی صاحب کو بھی فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کھانے کے بعد میں کافی دیر تک لان میں ٹہلتی رہی۔ گھر میں بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں بہت سارے لوگ ہوں۔ میرے سسر کا مجھے نظر آنا دیکھا جائے تو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بچوں سے بھی میں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہی تھی، ورنہ وہ اتنی دور بیٹھے پریشان ہو جاتے۔ اس سارے جنجال سے میری جان چھوٹنے اور میں جلد از جلد اپنے بچوں کے پاس جانے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے میری نظر بالکنی پر پڑی۔ مجھے دھواں سا نظر آیا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں چھت پر تو آگ نہیں لگ گئی۔ آج کل نجو بھی کہاں اپنے ہوش و حواس میں ہوتی ہے۔ میں چھت پر گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا سب کچھ خاموش تھا۔ ہوا تک نہیں چل رہی تھی اور کوئی دھواں نہیں تھا۔ میں نے بالکنی سے نیچے لان کی طرف دیکھا۔ لان میں باقاعدہ آگ بھڑک رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہنچی تو آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا، مگر پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سسر ہاتھ میں سگار لیے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے تھے۔ بولے، عائشہ، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ معصوم لڑکی ہے، جس طرح جینا چاہتی ہے جینے دو، مگر تم ہمیشہ سے ہی بہت ضدی ہو۔ تم بچوں کے پاس چلی جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، بابا آپ تو، مگر اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دوبارہ دیکھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خود کو سہارا دیتے ہوئے خود ہی کھڑی ہوئی۔ سالوں بیتے میرے سسر اور ساس کو فوت ہوئے، وہ مجھے کیسے نظر آ رہے تھے، اور وہ بھی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے۔ میں بنگلے کے اندر چلی گئی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ بنگلے کے پچھلے حصے سے چندہ کی تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ چندہ آ گئی؟ میں لنگڑاتے ہوئے بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چندہ آم کے پیڑ کے نیچے بادب کھڑی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، چندہ، چندہ، تم کب واپس آئی؟ کیا تمہیں کسی کی پریشانی کا خیال ہے؟ چندہ نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور دوبارہ اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ اچانک ایک انجانی قوت نے مجھے جکڑ لیا۔ آگے بڑھنا چاہ رہی تھی مگر نہیں بڑھ پائی۔ میں نے چندہ کو پکارا، چندہ خدا کے لیے بس کر دو، کیوں تم سب کو پریشان کر رہی ہو؟ اتنے میں نجو بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، مالکن کیا ہوا؟ مالکن، چندہ تو یہاں نہیں ہے، آپ کس کو بلا رہی ہیں؟ میں دوبارہ چلائی، نجو کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم اندھی ہو گئی ہو؟ سامنے آم کے پیڑ کے نیچے تمہاری بیٹی ہی تو کھڑی تلاوت کر رہی ہے، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ تم بہری تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ وہ بولی، مالکن ہوش میں آئے، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے، تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے، چھوڑو مجھے تاکہ میں اسے پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں۔
وہ بولی بیبی میں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مگر غصے سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ چندا کو پکارا، چندا آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں آ جاؤ، اس پیڑ کے نیچے سے ہٹو، وہاں مت جایا کرو۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے اس قدر زور لگا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، لیکن اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھانے لگے، میرا جسم ڈولنے لگا اور اگلے ہی لمحے میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا، نجو میرے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سر بہت بھاری تھا۔ نجو کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے محبت سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور بولی مالکن میں بیٹی سے زیادہ اب آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا نجو یہ گھر میرے شوہر کا آبائی گھر ہے، کبھی اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، لیکن آم کے پیڑ میرے سسر نے بڑی محبت سے لگائے تھے اور وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتے تھے، خود سے باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ درختوں سے بھی باتیں کرتے تھے، مگر کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہاری بیٹی کو میں نے کئی بار انہی درختوں کے نیچے باتیں کرتے اور ہنستے دیکھا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے وہاں؟ چندا گھر سے غائب ہو گئی۔ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اسے مزار کے اندر جاتے دیکھا تھا اور کل رات اسے درخت کے نیچے تلاوت کرتے بھی دیکھا تھا۔ خدارا میرا یقین کرو، یہ سب میرا وہم نہیں ہے۔ نجو اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی مالکن میری بیٹی نے ملنا ہوا تو مل جائے گی، آپ کے لیے خود کو اتنا پریشان مت کریں۔ میں بیڈ سے اتری اور قدم اٹھاتی بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ نجو میرے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگی مالکن آپ آرام کریں نا، آپ ابھی اٹھ کر باہر مت جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں درختوں کے عین سامنے کھڑی تھی، چلائی چندا میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گی، آخر کون ہے یہاں جو سامنے نہیں آتا، کون ہے یہاں؟ مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ نجو خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس مڑی، گاڑی نکالی اور مزار کی طرف چل پڑی۔ چندا کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر میں بھی بیٹی کی ماں تھی۔ وہ میرے گھر سے غائب ہوئی تھی اور جب سے وہ میرے گھر آئی تھی میرے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ میں مزار پر پہنچ گئی، صبح سے ہی زائرین کا رش لگا ہوا تھا۔ میں مزار کے اندر گئی، دعا کی، باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک ایک بچہ مجھ سے ٹکرایا، اسے مٹی کے پیالے میں پانی لیا ہوا تھا، پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور بولا اوہ اب تو بابا نے میری بڑی پٹائی کرنی ہے۔ میں نے کہا اتنی معمولی سی بات پر کون پٹائی کرتا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بچہ یہی کوئی 10 سال کے قریب ہوگا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ مزار کی بیک سائڈ پر ایک کمرہ تھا، ہم اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک درویش شخص کمرے کے اندر بچھی چارپائی کے پاس ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ چارپائی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چندا چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی، چندا اٹھو۔ درویش بولا کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں بابا، یہ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، پچھلے کئی دنوں سے پراسرار طریقے سے غائب ہے، ابھی بھی میں اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ درویش نے بچے سے کہا پانی نہیں لائے؟ وہ لڑکا میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، شاباش، دوبارہ بھاگ کر جاؤ اور پانی لے آؤ۔ سنتے ہی وہ دوبارہ کمرے سے چلا گیا اور اس کے بعد درویش نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو چارپائی کے ارد گرد گرایا اور کمرے کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ جو پانی بچ گیا اس نے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ درویش صاحب نیچے بیٹھ گئے، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تسبیح اپنی مٹھی میں لے لی اور بولے یہ لڑکی چند دن پہلے آدھی رات کے قریب اس مزار پر آئی تھی۔ اس دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، جنونیوں جیسی، عجیب حالت بنا رکھی تھی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، مگر ایک عورت اسے پکڑ کر یہاں لے آئی۔ وہ یہاں قریب ہی رہتی ہے، وہ بھی آتی ہی ہوگی، وہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی کھل کر بتائیں۔ وہ بولے کہ اس پر جنات کے سردار کا بیٹا عاشق ہو گیا ہے۔ یہ تلاوت بہت خوبصورت کرتی ہے۔ جنات کے سردار کا بیٹا روزانہ شام کے اوقات میں یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ کئی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا مگر کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے خود بڑی کوشش کر کے اس کی حالت پر قابو پایا ہے۔ کل ساری رات یہ نہیں سوئی، اسی لیے اب گہری نیند میں ہے۔ میں بھی نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات ان درویش کو بتائے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بولے کہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ سب وہی جنات کے سردار کا بیٹا کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس لڑکی کے پاس جائے۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوگا، چندا کیسی ٹھیک ہوگی؟ تو درویش نے کہا دراصل چندا اس سے محبت کرنے لگی، ہم نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ جن ہے اور چندا
تم انسان ہو، اگر ہم اسے قائل کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، مگر سوچو جو محبت کے قلعے کو فتح کر لے وہ کب اسے چھوڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنات کے سردار کا بیٹا چندا کو فتح کر چکا ہے، اور ہم نے چندا کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی دنیا یہ ہے، وہ نہیں۔ میں نے درویش صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ چندا کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر سمجھنے کے بعد میں چندا کو لے کر گھر آ گئی۔ نجو اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، مگر وہ بالکل نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں نے چندا کو بستر پر لٹایا، نجو کو لے کر کمرے سے باہر آئی، اور میں نے نجو کو تفصیل سے بتایا۔ وہ ماں تھی، گھبرا گئی۔ کہا تم گھبراؤ نہیں، چندا ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے پہلے تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ بولی میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے فوری طور پر سب سے اچھے عامل کا پتہ کیا۔ شہر سے باہر شاہ صاحب کا پتہ چلا۔ میں ان کے پاس گئی اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا جو چندا کے گلے میں ڈالنا تھا، اور یہ فوری طور پر چندا کو اس بنگلے سے کہیں اور بھیج دیں، اور کچھ دن کے لیے اسے بالکل اکیلا نہ چھوڑیں۔ گھر میں صبح شام سورہ جن کی تلاوت کریں۔ اگر چندا زبردستی باہر جانا چاہے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی۔ اس کا 2 سے 3 کمروں کا ایک مکان کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ میں نے چندا کو سوچا کہ وہاں چھوڑ آتی ہوں۔ میں گھر پہنچی تو عامل صاحب کی ساری باتیں مختصر میں نے نجو کو بتائیں۔ اسے تعویذ دیا، فوراً چندا کے گلے میں ڈال دیا۔ نجو نے تعویذ چندا کے گلے میں ڈال دیا اور اپنا سامان بھی پیک کر لیا۔ نجو وہاں کھڑی تھی اور اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ وہاں کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اماں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس وقت چندا کو سمجھانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے بہت مشکلوں سے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد گیٹ کیپر نے گیٹ کھولا۔ جیسے جیسے ہماری گاڑی بنگلے سے باہر جانے لگی، چندا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مڑ کر پچھلے شیشے سے کوٹھی کے اندر ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنی دوست کے مکان میں شفٹ کر دیا، اور گاہے بگاہے شاہ صاحب کی رہنمائی میں چندا کا علاج بھی ہوتا رہا۔ تقریباً 5 مہینے گزر گئے۔ چندا کی حالت بہتر ہو چکی تھی، لیکن شاہ صاحب کے مطابق ابھی کچھ مہینے اس کا علاج جاری رکھنا تھا۔ میں تقریباً روز ہی اس سے ملنے جاتی تھی۔ دوبارہ نارمل نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ نجو بھی بہت خوش تھی۔ وہ میری اتنی خدمت کرتی کہ بیان سے باہر تھا۔ اللہ نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ میری فیکٹری کو آگ لگانے والے کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ وہی شخص تھا جس پر مجھے شک تھا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ میرا مینیجر ثاقب اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ خیر، سارے کام نمٹا کر میں نے اپنے سسر کے بنگلے کو بیچ دیا، اور اس رقم سے میں نے نجو کے نام ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور نجو کو دے دیا، اور اس سے کہا کہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں اچھے سے رہو، کیونکہ اب مجھے جلدی باہر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، شاہ صاحب کچھ مہینے مزید چندا کا علاج کریں گے، اور اس کے بعد چندا کی کسی اچھے سے گھر میں شادی کر دینا۔ اس بات کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا۔ نجو نے چندا کی شادی ایک بہت ہی اچھے لڑکے سے کر دی۔ وہ میری ہی ایک دوست کے گھر ڈرائیور ہے، اور اب نجو، چندا اور اس کا شوہر بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔